अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। न सिर्फ हमारा बादशाह नंगा है, हमारा बादशाह, हमारा सिस्टम फारिग भी है। अगर आपको यकीन ना आए तो वो पिछले 2 रोज के मेरे प्रोग्राम देख लें। वो बलोचिस्तान यकजहती कौंसिल का मुजाहरा हो या तहरीक इंसाफ के हवाले से या इंतखाबात के हवाले से बाबू लोगों ने जो फैसले किए, इसकी रोशनी में जो नताइज सामने आ रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा बादशाह किस तरह नंगा है और हमारा सिस्टम फारिग क्यों है। और ये बाबू लोग इस सिस्टम के पीछे, इस मुल्क के पीछे, इस निगरान हुक्मरान के पीछे क्यों पड़ गए हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन पहले फैसला किया था कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अलदम और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस। उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि इस फैसले के नतायज क्या निकलने हैं। और दूसरा फैसला यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते साइफर केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर दी थी। और इसके अलावा वजीर आजम, निगरान वजीर आजम का 2 रोज पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के तबादले के हवाले से मुतबादिल पैनल पेश किया जाए। ये तीनों फैसले और उसके रद्द अमल आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप अंदाजा कर लीजिएगा कि ये हमारे बाबू लोग इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, उसी वक्त ये बात चल पड़ी थी सियासी जमातों में, सियासी हलकों में कि तहरीक इंसाफ फारिग हो गई, इमरान खान की जमात फारिग हो गई, बल्ला वापस हो गया, अब पार्टी लीडर लेस हो गई, कुछ नहीं होना, ये पार्टी आने वाले इंतखाबात में करेगी क्या। हालांकि इस जमात के पास अगर बल्ला ना भी हो और ये लीडर लेस भी हो, उसके बावजूद उसके पास जो प्लान बी है वो इतना खतरनाक है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ नून लीग को, JUI मौलाना फजल रहमान की जमात को भी शदीद खतरात लाहक होंगे इंतखाबात के। फिलहाल बात करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला कि ये फोरम, ये इदारा कितना ताकतवर है। इसके हवाले से 2 चीजें हैं। एक ये फैसला तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, कि जो भी इंतखाबात हुए वो कलअदम और पार्टी से बल्ले का निशान वापस हो गया। तहरीक इंसाफ के वकला की टीम ने पेशावर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को उड़ा के रख दिया। फिलहाल ये हुक्म आर्जी हुक्म है जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला नाकाबिले अमल है, उस पर अमल दरामद रोकने के अहकामात हैं। और ये कहा गया है कि जब सरमा की छुट्टियां खत्म होंगी और जजेस साहब वापस आएंगे तो डबल बेंच तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ दरखास्त की बाज़ाब्ता तौर पर समाअत करेगी। तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला काबिले अमल नहीं। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सियासी जमात होगी, रजिस्टर्ड जमात है और उसकी क़यादत भी मौजूद है जो इंतखाबात हुए उसकी रोशनी में, और उसके अलावा उसका जो बल्ले का निशान है पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के रोशनी में, वो भी पार्टी को वापस हो गया। अब जब सरमा की छुट्टियां खत्म होंगी तो डबल बेंच समाअत करेगी, तब तक तो यही फैसला है। हालांकि ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ना जाए।
اگر سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی درخواست دے دی گئی یا اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تو یہ ادارہ مزید ایکسپوز ہو جائے گا. یقینی طور پر بادشاہ تو ننگا ہے ہی ہے اور اس کی جو رایا ہے وہ بھی آپ کو ننگی دکھائی دے گی، کیونکہ یقینی طور پر جو نکات اٹھائے گئے یا جو نکات عام فارم میں ہمارے سامنے ہیں اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ فیصلہ سسٹین نہیں کرے گا، سپریم کورٹ کے پاس بھی سسٹین نہیں کرے گا. وہاں بھی یہی بات ہوگی کہ موجودہ حالات میں شیڈول آ گیا، نامزدگی فارم جمع ہو گئے، اسکروٹنی ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں کسی جماعت کو قیادت سے یا بلے کے نشان سے یا کسی بھی انتخاباتی نشان سے محروم کس طرح رکھا جا سکتا ہے. تو یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اڑ گیا. اور دوسرا فیصلہ اور بابوؤں کی حکمت عملی موجودہ نگران حکومت کو مزید ایکسپوز کرنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور اس کے تحریک انصاف کے سابق وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کی تھی، اور شاہ محمود قریشی ابھی تک پچھلے ہفتے سے تقریباً اس فیصلے کو 5 روز گزر گئے، وہ رہا نہیں ہوئے. آج ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ایم پی اے کو تحت اس کو نظر بند کرنے کا فیصلہ سنایا ہے، حکم سنایا ہے کہ اس کی وجہ سے راولپنڈی اور پس گردائی میں اسلام آباد میں امن امان کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تو اس لیے شاہ محمود قریشی حراست میں رہیں گے. اب اس کے خلاف جب کوئی بھی تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کے ورثاء اس کے خاندان میں سے کوئی بھی اب سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس ڈی سی کے اس فیصلے کا حشر نشر کیا ہونا ہے وہ تو ہر کسی کو اندازہ ہے. لیکن فی الحال ایک ڈی سی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا. یہی بات ہے کہ یہاں طاقت کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کے بل بوتے پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور باقی یہ فیصلے عدالتی اور باقی انصاف، قانون، آئین اور ہیومن رائٹس یہ ساری سنی سنی باتیں ہیں. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 4 روز سے پریس کلب کے باہر بلوچستان یکجہتی کونسل کے مظاہرین بیٹھے ہیں، دھمکیاں دی گئیں، ہراساں کیا گیا، جیل میں وار دیے گئے، تھانوں میں وار دیے گئے، اس کے بعد کچھ لوگ ان کے آزاد کر دیے گئے. وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی، انہوں نے مذاکرات کیے اور یہ کہا کہ ان کو کوئی بھی ہراساں نہیں کرے گا، چھیڑخانی نہیں ہوگی. جب کوئی بات نہ بن سکی تو یہ ہوا کہ پچھلی رات کچھ لوگ ویگو گاڑی میں آئے، پولیس کھڑی ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے ہیں، اور گاڑی سے کچھ لوگ اترے. وہاں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا مظاہرین کا وہ اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور پولیس کے سامنے چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اور تو کچھ نہیں اکھاڑ سکے، لیکن ساؤنڈ سسٹم، لاؤڈ اسپیکر اٹھا کے لے گئے. اب جو تیسرا نقطہ ہے ہمارے بابوؤں کے حوالے سے یا ہمارے سسٹم کی کمزوری کے حوالے سے، کہ تقریباً پچھلے 2 ماہ سے جب سے یہ انتخابات کا مرحلہ شروع ہوا، آج ہی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر یہ الزام ہے کہ وہ جانبدار ہیں، ان کو ہٹایا جائے. نہ صرف یہ الزام ہے، اس کے حوالے سے ایک باضابطہ طور پر کارروائی ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور درخواستیں وہاں موصول ہوئیں کہ یہ دونوں جو بابو ہیں، افسران ہیں، یہ جاندار ہیں اور عرصہ دراز سے وہ اسلام آباد میں ہیں، ان کو ان عہدوں سے ہٹایا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہدایت جاری ہوئی ہیں کہ ان دونوں افسران کو عہدوں سے ہٹایا جائے. تقریباً اس کو 10 روز ہو گئے ہیں. یہ ہدایت آئے
یہ بابو لوگ کتنے طاقتور ہیں اور کتنے کام کے پرزے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن کی بینچ نے اس عمل کی سماعت کی۔ ایک یہ کہ ہرچیمہ عہدے سے ہٹے یا نہیں ہٹے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد اس کا کیا بنا۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ انعام الحق دھارے جو وہاں پیش ہوئے اور اس نے یہ تسلیم کیا کہ وزیر اعظم آفس سے ایک لیٹر موصول ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے سفارش کی ہے کہ ان دونوں افسران کو عہدوں سے ہٹایا جائے تو ان کے متبادل کے لیے پینل تجویز کیا جائے، لیکن یہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے موقوف دے رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کے مطابق اسلام آباد میں امن کی صورتحال کا خدشہ ہے، دہشت گردی کا خدشہ ہے، اور وزارت داخلہ کی یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ ان افسران کو ہٹانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ تقریباً میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا کہ 1 ماہ سے اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ ایشو چل رہا ہے۔ ہر روز یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی جی تبدیل ہو گیا، ڈی سی تبدیل ہو گیا، لیکن نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی سیکریٹری آیا اور اسٹیبلشمنٹ انہوں نے یہ کہا کہ وزارت داخلہ کی خواہش ہے کہ ان افسران کو اپنے عہدوں پر برقرار رکھا جائے اور ان کے ہٹانے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کو ریویو کیا جائے یا اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ نے، جنہوں نے تقریباً 15-20 دن پہلے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ان کو عہدوں سے ہٹانا ہے، ہوا نکل گئی، سارا معاملہ ٹھس ہو گیا۔ جو حکم دیا گیا تھا اس پر عمل درآمد تو دور کی بات ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ وزارت کی طرف سے درخواست آئی ہے تو ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایڈوائزر تو تبدیل ہو گیا لیکن 2 افسران اپنے عہدوں سے تبدیل نہیں ہو رہے، وہ اس لیے کہ کسی طاقتور کی خواہش ہے کہ انتخابات ہونے تک 8 فروری تک ان کو ان عہدوں پر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان عہدوں پر ہوں گے۔ تو یہ کردار ہے ہمارے افسر شاہی کا، بیوروکریسی کا اور بابوؤں کا، جس کی وجہ سے ہمارا بادشاہ بھی ننگا ہے اور ہمارا سسٹم بھی ننگا ہے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔